बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस तरह रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, तो उसके लिहाज से आज हम कुरान की तलावत के फ़ज़ाइल के मुतालिक बात करेंगे। मेरे भाइयों, बड़ी खुश नसीबी है कि हमें ये रमज़ान का महीना मिला। बहुत से लोग हैं जो पिछले साल रमज़ान में थे और अभी वो इस दुनिया में नहीं, तो ये खुशकिस्मती है, बाबरकत महीने हैं। तो अल्लाह की बरकतें और रहमतें इस महीने ख़ास तौर पे होती हैं, और बड़ी बदनसीबी होगी कि इससे फ़ायदा ना उठाया जाए। मग़फ़रत का महीना, आग से बचत का महीना। तो मेरे भाइयों, तो इसमें कुरान की तिलावत एक ऐसी चीज़ है कि ये की जाए तो ये इंशाअल्लाह ताला इसकी एक आदत, एक माहौल पैदा होता है। और इस रमज़ान में क्योंकि नमाज की तरफ भी राग़िब होता है, क्योंकि शैतान जो होते हैं, शरीर, जिन्नात और शैतान को कैद कर लिया जाता है। सिर्फ अपने नफ्स से लड़ना होता है। वैसे आम दिनों में तो दो जंगें लड़े होते हैं, नफ्स की भी और शैतान की भी। तो इसमें फ़िलहाल अगर आप इंसान थोड़ी सी हिम्मत करे, कोशिश करे, माहौल होता है, तो इसमें आप अपनी फ़र्ज़ नमाज की भी आदत डाल सकते हैं, कुरान की तिलावत। तो उस सिलसिले में कुरान की तिलावत की फ़जीलत के लिहाज से इंशाअल्लाह अभी बातचीत होगी। तो मेरे भाइयों, जिस तरह सूरतुल कमर आयत 17 में कहा है कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई सोचे समझे। तो मेरे भाई, कुरान बहुत आसान है, इसकी तिलावत की जाए। बुनियादी तौर पे हमारा जोर होता है कुरान को पढ़ते रहें। एक पारा ख़त्म हो गया, दो। मैं ये कहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे बेशक थोड़ा पढ़ें, एक रुकू पढ़ लें तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस पर कोई शक नहीं कि कुरान को पढ़ने की एक अपनी बरकत है, लेकिन कुरान का असल मैसेज उसको समझना है, उसकी तफसीर, उसका तर्जुमा, वो हमसे चाहता क्या है। जब हमें पता चलेगा कुरान हमसे असल में चाहता क्या है, उसका पैगाम क्या है, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक मुरतब करने में आसानी होती है। तो मेरे भाइयों, चलते हैं कुरान की तिलावत की फजीलत के सिलसिले। पहले हम कुरान की रोशनी में इसके फ़ज़ाइल की बात करते हैं। मेरे भाइयों, सूरत यूनस आयत नंबर 57-58। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है, दिलों के अमराज की शफा और ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत। ए पैगंबर, कह दीजिए कि लोगों को चाहिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत यानी कुरान पर खुशी मनाएं। ये इन सारी चीज़ों से बेहतर है जिन्हें वो जमा करते हैं। सूरत निसा आयत नंबर 174-175। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई है, और हमने तुम्हारी तरफ वाज़िह नूर यानी हदायत भेज दी है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और इस कुरान का सहारा पकड़ लिया, तो वो भी ज़रूर इन्हें अपनी रहमत और फजल के दामन में लाएगा, और उनको अपने हजूर तक पहुँचने का सीधा रास्ता भी दिखा देगा। इसी तरह सूरत ताहा आयत नंबर 123-124। जो शख्स मेरी हदायत की पैरवी करेगा, वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा, और जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा तो उसको बड़ी तंग जिंदगी मिलेगी, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरह जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा, वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ पे पड़ेगा। हदायत की पैरवी से क्या है? ज़ाहिर बात है, कुरान है। कुरान तो हदायत है, उसको पढ़े, जो उसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला ना तो वो गुमराह होगा ना तकलीफ में पड़ेगा। सूरत ज़मर आयत 23। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, एक ऐसी किताब जिसके मज़ामीन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसकी बातें बार बार दोहराई गई हैं। वो लोग जिनके दिलों में अपने परवरदिगार का रोब है, उनकी खालें इससे कांप उठती हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह की याद में मशगूल हो जाते हैं। ये अल्लाह की हदायत है, जिसके ज़रिए वो जिसको चाहता है राह रास्त पर ले आता है, और जिसे अल्लाह रास्ते से भटका दे उसे रास्ते पे लाने वाला कोई नहीं। मेरे भाइयों, यह है जब कुरान को पढ़ा जाता है तो अल्लाह उनके दिलों का नरम कर देता है, जिस तरह इसमें कुरान खुद बता रहा है।
سورہ زمر آیت نمبر 23 کہ اللہ ان کے دلوں کا نرم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت ہی ہے۔ دلوں کا نرم ہو گیا تو آپ کی زندگی آسان ہے، پھر تو آپ ہدایت پہ۔ اور اللہ نے جو کہتے ہیں نا، ہدایت والوں کو ہدایت اور گمراہ کو گمراہ، ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو 10 قدم آتا ہے، لیکن اب سب کچھ حقیقت جانتے ہوئے بھی جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ گمراہی سے کیا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جمعے میں ایک مس کیا تو ایک نقطہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو قرآن کی تلاوت کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو دل نرم ہوتا ہے اور انسان ہدایت پہ رہتا ہے، جس طرح یہ سورت میں۔ اسی طرح سورت معاہدہ 15 اور 16، 15-16، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے کلیئر! دیکھیں، آپ جمعے کا خطبہ ہماری زندگیوں میں صرف یہ ہے کہ جمعے کو مولوی صاحب جو بتا دیں گے وہ ہماری زندگی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں، دیکھیں کتنا واضح اس نے لکھا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ واضح اور کیا قرآن کا؟ ہاں میرے بھائیوں، یہ تو ہو گئے فضائل قرآن کی روشنی میں۔ اب ہم حدیث کی روشنی میں قرآن کے فضائل کی بات کرتے ہیں، تلاوت کے۔ میرے بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس سے اور کیا بھائیوں ہمیں اور چاہیے؟ کتنا کلیئر یہ ڈائریکٹیو ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، حدیث قدسی میں کہہ رہا ہوں، جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولیت، یعنی اس کی تلاوت، یاد کرنا، تفسیر، ترجمہ کرنے میں وہ مصروف ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے یا دعا کرنے کی اس کو فرصت نہیں ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والے کو دیتا ہوں۔ کیا پیاری بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فوقیت یعنی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں خوب ماہر ہے، یعنی اس کے پڑھ کے اس میں روانی آ چکی ہے، وہ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی دشواری کا سامنا کرتا ہوں، کیونکہ مشقت ہوتی ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، یعنی یہ قرآن پڑھنے کا اور وہ جو اس کی مشقت ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، کتنا اور ہمیں ڈائریکٹ چیزیں چاہیے، کتنا یہ دیکھیں قرآن کے اللہ کے بھی فضیلت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ مختلف آیتوں میں، اور حدیث بھی بتا رہی ہے قرآن کے لیے کہ آپ اس کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، رسول نے فرمایا قابل رشک دو ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والوں سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور تمہارا مقام وہی ہوگا، یعنی درجہ جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ میرے بھائیوں، کتنے خوش نصیبی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے۔ دنیا میں قرآن کی تلاوت تو دیکھیں، آخرت میں اس کے مزے۔
کہ تلاوت پڑھتے درجے چڑھتے جاؤ. کیا خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے نا، اس پہ فرض ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرے. جس طرح میں کہنا 1 رکوع کر لے یا 10 آیتیں، تفسیر ترجمہ. میرے بھائیوں، کیونکہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، ہم سے کہتا کیا. اب میں نے جس طرح آپ کو قرآن کی آیتوں میں سے نکال کے بتایا اس کی قرآن کی فضیلت کا اور اس کے فائدے کا. جو قرآن پڑھتا ہے میرے بھائیوں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں، قرآن پڑھنے والا، کیونکہ اللہ اس کے دل کو، جس طرح میں نے ایک آیت میں آپ کو ترجمہ لکھا ہے، اور دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اندھیروں سے اجالوں میں لے جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان ہے، اس میں ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں. ڈیلی اپنی لائف آپ بیٹھ کے اپنے سلسلے کو کر دیکھیں. آپ جب اٹھتے ہیں فجر کے وقت تو آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں، تو کیونکہ سحری کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ سوئیں نہ، کیونکہ عشاء کے بعد تراویح کے بعد جلدی سو جائیں اور اٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. ایک ماحول بن گیا نا. جب تو آپ مسجد میں بھی جاتے ہیں تو باجماعت نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک ماحول، ایک ایمان کی کیفیت میں آپ ہوتے ہیں. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں. انشاءاللہ آپ کو عادت پڑ جائے گی اور آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کی جب تلاوت ہوگی آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. اور اصل ایم جو قرآن کا ہے کہ مجھے سمجھو، اور آسان اسی لیے کیا گیا نا. خود قرآن کہتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ سورۃ قمر آیت 17، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کچھ سوچے سمجھے آسان اسی لیے اللہ جب کہہ رہا ہے، تو اس پہ کیا ہو پھر. میرے بھائی، میں اس بات کو آخر میں، کیونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، ایک حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب کہ فتنے برپا ہوں گے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، کیونکہ اس میں تم سے قبل کے حالات، یعنی پہلی قوموں کے حالات، اور تم سے بعد کی خبریں، بعد میں ابھی دور ہے یہ، اس کی خبریں، اور تمہارے مابین جو معاملات کا حکم ہے، مطلب کہ جو موجودہ امور ہے ان کا حکم ہے. اور وہ فیصل ہے، وہ فضل یعنی قول فیصل، وہ فضل ہے کہ کوئی ہرزل یعنی ظرافت، ہنسی مذاق اس میں نہیں ہے. جو جبار شخص اسے چھوڑ دے گا، یعنی قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کو ختم کر دے گا. اور جو شخص قرآن کے سوا کسی اور کتاب میں ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. میرے بھائیوں، اس ویڈیو میں کوشش ہوتی ہے چھوٹے رکھوں، اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے. ویسے تو اس کے اوپر ڈھیروں بات کی جا سکتی ہے، اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، بہت اس پہ. آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ باقاعدگی سے پڑھنے، اس کو غور و فکر، تفکر، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا بولنا، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں فرائض صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع عطا فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بحبل اللہ جمیعاً، اللہ کی رسوی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ ہدایت ہے. جس نے اس ہدایت کو پکڑ لیا، آپ یہ دیکھیں گے یہ اتنے مزیدار ہے قرآن. اس کی تفسیر جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا ویژن کھلے گا، آپ کو سمجھ تو بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. اور ایک ثواب کا ثواب، برکت کی برکت، گھر میں بھی برکت، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو گھر میں بھی برکت ہوتی ہے نا میرے بھائیوں. گھر میں برکت ہے، آپ کے ایک ماحول ہے، آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں تو ان ایک برکت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.